बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम्दन लिफ़ातिल लिकुल्लि सलातिन अला ख़ातिमिर रुसुल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि अल्लाहु शाफ़ी अल्लाहु काफ़ी। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाज़िर खिदमत है। हमारे आज का मौजू कल के मौजू से जुड़ा हुआ है और हमने आज भी चेहरे की जिल्द के मसाइल पर जो नुस्ख़ाजात रह गए थे उनके बारे में आपको बताना है। और बुनियादी चीज़ ये कि जो एक्सटर्नली यूज़ की चीज़ें कल भी मैंने ख़ासी बताई आपको, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने इनटेक ऑफ वाटर यानी कि पानी का इस्तेमाल जो है जिनको ये चाहिए कि उनकी जिल्द खूबसूरत नज़र आए, उनकी जिल्द में नरिशमेंट नज़र आए, वो पानी का इस्तेमाल, लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। असल में इस मौसम में होता ये कि सर्दी की वजह से पानी की डिमांड नहीं होती, प्यास नहीं लगती, तो अमूमन यही होता है कि खाने के वक्त जो आपने पानी पिया बस वही पानी पिया जाता है। लेकिन एहतमामन जो है वो सुबह से शाम तक 4 गिलास से 5 गिलास तक पानी एक्स्ट्रा हमें पीना है, उसका इंतज़ाम किया जाए। और उसमें कीनू का जूस भी पानी में आ जाता है, खोपरे का जूस यानी कि खोपरे का जो पानी होता है, डाब का पानी, वो भी पानी में आ जाता है। लिक्विड आपने किसी न किसी अंदाज से लेना है और जब आप पानी या लिक्विड का इंटेक लेंगे तो इससे भी जिल्द जो है बहुत अच्छी रह जाती। कल जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि अमूमन इमरजेंसी हो जाती है और किसी ऐसी जगह से कोई ऐसी क्रीम ले ली या किसी ऐसी जगह से आपने ट्रीटमेंट करवाया और प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे पास भी एक पेशेंट आई खातून और उन्होंने बताया कि ये ट्रीटमेंट करवाया, इसमें इंजेक्शन लगे, इसमें मशीनों से ट्रीटमेंट हुआ तो मेरी स्किन बिल्कुल ख़राब हो गई। तो मैंने अंदरूनी तौर पे उनको दवाएं दी। उसमें जो कई दवाएं हैं, इसमें उन्नाब भी शामिल है। इस नुस्खा ये है कि आपने उन्नाब के तकरीबन 7 दाने लेने हैं और पनीर बूटी के तकरीबन 14 दाने, 7 दाने उन्नाब के और 14 दाने पनीर बूटी के। इसको रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है इसको हल्का सा उबाल के और फिर ये पानी रोज़ाना सुबह पीना शुरू करें। इसी तरीके से ये होता है कि शाहतरा के नाम से एक बूटी आती है, वो बहुत उम्दा है कि उसे आप लें और उसको भी रात को पानी में 5 ग्राम के करीब भिगा दीजिए और सुबह उबाल कर छान कर ले लें। देखिए, जो स्किन के अंदर जो भी डैमेजेस होते हैं, अगर वो गहरे हो जाएं और अंदर तक के पीप हो जाए और वो स्किन जो है वो जल जाए, उसके लिए कई चीज़ें मैंने बताई। लेकिन हिरन खरी का तस्करा तो कल ज़रूर हुआ, लेकिन हिरन खरी क्या होती है? हिरन खरी बुनियादी तौर पे गेहूं के जो पौधे होते हैं, जहाँ पे गेहूं पैदा होती है, उस जगह पे उसके दरमियान में एक बारीक सी एक बेल ऐसी होती है कि जो गेहूं के ही ऊपर जो है वो चढ़ जाती है और उसके पत्ते जो है वो इस तरह से होते हैं जैसे हिरन के पाँव होते हैं, उतने इस तरीके से उसको इसीलिए खुर के से तशबीह दी है कि हिरन खुर की तरह वो होती है। और उसमें ये कि जो फूल होते हैं वो भी हल्के सफ़ेद और गुलाबी माइल जो है वो फूल होते हैं। ये बेहतरीन चीज़ है। अमूमन जो पनीरी जो होती है गंदम की, उसको हम जिगर के लिए इस्तेमाल करते हैं कि गंदम की पनीरी जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो उसे तोड़ लिया जाता है स्पेशली, और उसका पानी निकाल के जो है जिगर के लिए, हेपेटाइटिस के लिए बहुत उम्दा चीज़ होती है कि उसका पानी आधी आधी प्याली सुबह शाम पी जाए। लेकिन उसके साथ अगर हिरन खरी को वो लोग जिनके जिल्द के मसाइल हैं, वो हिरन खरी सूखी बाज़ार में मिलती है, लेकिन अमूमन गंदम के जहाँ पर फसलें हैं तो वहाँ पर ये होती है और उसे लिया जाए और आपकी जिल्द में जैसी भी ख़राबी है, यहाँ तक कि स्किन कैंसर का भी शुबा हो और उसमें सड़ान पैदा हो रही हो ज़ख्मों में, तो उसके लिए हिरन खरी का जो है आप या तो जूस निकाल के लगाइए, अगर आपको ताज़ी हिरन खरी नहीं मिलती तो उसको सूखी जो है उसे आप लें और उसका पाउडर करके उसको किसी तेल में या किसी ग्लिसरीन वगैरह में मिला के हिरन खरी का पाउडर जो लगाया जाए तो स्किन जल्दी इन्हेल होने लगती है। इसी तरीके से जैसे अमूमन ये होता है कि दांत से हो जाते हैं, अमूमन इस मौसम के अंदर खुश्की में मैंने देखा कि ख़ासे लोगों को जो है वो दांत से होने लगते हैं। राउंड वॉर्म्स, जिसको जो हम राउंड सर्कल से होते हैं, तो वॉर्म्स नहीं सर्कल,
تو سرکل جو ہوتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں. تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس میں کھرنٹ جمتی ہے اور سردیوں میں بہت پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس پہ فوری طور پہ پپیتا بہت عمدہ چیز ہے کہ کچا پپیتا لیا جائے, اور کچے پپیتے کے جو اوپر سے ذرا سا کٹ کریں گے دودھ نکلتا ہے, وہ دودھ جو ہے اگر آپ اس جگہ پر لگا دیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جگہ جو ہے انفیکشن بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بہتر بھی ہو جائے گا. اور اس کے لیے جو عموماً جلد میں ایسی چیز جو ہے جس میں کھرنٹ بننے لگے تو اس کے لیے دنداسا بہت عمدہ چیز ہے. دنداسا بیسکلی اخروٹ کے درخت کی چھال ہوتی ہے. اخروٹ کے درخت کی چھال تھوڑی سی لے لی جائے اور اس کو کسی جگہ پہ تھوڑا سا ایسا مار کے اور اس کو نرم کر لیا جائے اور اس کو رات کو دہی میں ملا دیا جائے, اور صبح کے وقت چاہے داد ہو, چاہے آپ کو آرٹیکیریا کی کوئی مسئلہ ہو, خارش ہو, یا جلد میں جو مسئلہ لے کے چل رہے وہ ہو, تو اس کے لیے جو ہے بہت عمدہ چیز ہے کہ آپ دنداسے کو رات کو دہی میں بھگا دیں اور اس کے بعد صبح جو ہے وہ دہی لال سا ہو جائے گا, اور وہ دہی کا استعمال جو ہے وہ آپ لگائیے, 3-4 گھنٹے بعد منہ دھو لیجئے. تو آپ دیکھیں بڑی بڑی کریموں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت آزمایا ہوا ہے, بہت لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ اس انداز سے لیجیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈینڈرف کے بارے میں بھی عرض کروں, کیونکہ ہم جلد کی بات کر رہے ہیں. جلد خراب ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ سر پہ بڑی خشکی ہو جاتی ہے, سر پہ ڈینڈرف اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ڈینڈرف جو ہے آپ کے پیشانی میں بھی گرتی ہے, آپ کی بھویں بھی خراب کرتی ہے, آپ کے گال اور آپ کے اور چیزوں کے لیے بڑی نقصان دہ ہو جاتی ہے ڈینڈرف. ڈینڈرف کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ کہ سب سے عمدہ چیز جو ہے وہ ایلو ویرا ہے, کہ ایلو ویرا کا جیل آپ کو لینا ہے, ایلو ویرا کا جیل لینا ہے, سرسوں کا تیل لینا ہے اور دہی, یہ تینوں چیزوں میں کو ملا کے اور اس کو خوب اچھی طریقے سے گرینڈ کر کے ایک محلول سا بنا لیجئے, اور یہ آپ ڈینڈرف میں لگائیں گے تو بالکل کہنا چاہیے کہ ڈینڈرف بالکل نہیں رہے گی. عموماً جو لوگوں کا خیال ہے کہ ڈینڈرف کا علاج جو ہے شیمپو سے ہوتا ہے, شیمپو سے نہیں ہوتا, وہ اس چیز سے ہوگا جو میں نے آپ کو بتائی. 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی, ایلو ویرا کا جیل, سرسوں کا تیل. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں کو خوب اچھی طریقے سے ملا لیجئے اور لگائیے. دوسرا جو آسان علاج ہے وہ ہلدی ہے, کہ ہلدی بھی چہرے کے اوپر تو کل میں نے بہت نسخے دیے, لیکن بالوں کی خشکی کے لیے, بالوں کی ڈینڈرف کے لیے, سر کی ڈینڈرف کے لیے, اور عموماً سر میں ایسے کھپڑ سے بن جاتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے دہی کے اندر ایک دیسی انڈا, آپ نے پورا انڈا لینا ہے, دیسی انڈا لینا ہے, دہی لینی ہے, اور اس میں 2 ٹیبل اسپون, یعنی کہ اگر 1 ٹیبل اسپون بھی لے سکتے ہیں, مقداراً اپنی ضرورت کے تحت دیکھیے, اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ہلدی, دہی اور ایک دیسی انڈا, ان تینوں کو خوب اچھی طریقے سے ملا لیجئے. یہ بہترین پیسٹ تیار ہو جائے گا, اس کو مہندی کی طرح پورے سر پہ لگا لیجئے. 2 گھنٹے بعد آپ اس کو دھو لیجئے, ریٹھے سے دھوئیے. دیکھیں یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک جگہ آپ علاج کر رہے ہو, پھر میں آپ سے کہوں کہ اس کو شیمپو سے دھو لیجئے. شیمپو یوز نہیں کرنا ڈیورنگ دا علاج. جب آپ کو ڈینڈرف ہو تو اس میں آپ دہی, دیسی انڈا اور ہلدی کا پیسٹ بنا کے آپ اس کو دھوئیں گے تو ریٹھا بہت عمدہ ہوتا ہے. سر کو دھونے کے لیے ریٹھے کو تقریباً آدھا پاؤ کے قریب منگوا لیجیے. جیسے ہی آپ اس کو کسی پانی میں, کسی کٹوری میں رکھیں گے تو آپ صرف 15 منٹ بعد دیکھیے گا اس میں جھاگ بن جائے گا, یعنی کہ بالکل وہ جھاگ ہوگا جو شیمپو کی طرح ہوتا ہے. تو ریٹھے کے پانی سے جو ہے آپ سر کو دھوئیں, اور اس کے بعد جو ہے سادے پانی سے اس کو دھو لیجیے, اور جتنے آپ کے سر میں جو غلاظت ہوگی, ریٹھے کا پانی اس کو صاف کر دے گا, بالوں کو نرشمنٹ دے گا, بالوں میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. تو یہ بہت عمدہ چیز ہے. ہم چونکہ جلد کی بات کر رہے ہیں, جلد میں ہم آتے ہیں تو سنجراہت کے متعلق بھی میں نے آپ کو کل بتایا, لیکن تذکرہ ہوا, لیکن یہ بیسکلی ٹیلک پاؤڈر یا ٹیلک اسٹون کہلاتا ہے. یہ سفید رنگ کے اتنے بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں جسے ہم سنجراہت کہتے ہیں, اور اس کا سب سے اہم خاصہ یہ ہے کہ اس کو لگانے کے لیے ٹیلکم پاؤڈر جو بازار میں اس کے اندر کیمیکل ڈالے جاتے ہیں, اس کے اندر خوشبویات ڈالے جاتے ہیں, آرٹیفیشل چیزیں اس میں ملایا جاتے ہیں, لیکن بیسک جو ہے وہ سنجراہت ہوتا ہے. تو سنجراہت کو پیس کے اپنے پاس رکھے, اور اگر خدا نہ خواستہ جلد میں کوئی ایسے زخم ہوتے ہیں یا جلد خراب ہوتی ہے تو صرف سنجراہت کا پاؤڈر لگانے سے ہی اس میں خون آنا بھی بند ہو جاتا ہے, اور اس کے انفیکشن جو ہے ہلدی ملا کے لگائیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. ناظرین یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں, ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر ہے, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام
حکیم صاحب میرا نام میرا، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کون بول رہی ہیں آپ؟ میرا میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. مجھے آپ سے ایک تو یہ پوچھنا ہے کہ دانتوں کے لیے پلیز کچھ بتا دیجیے. دانتوں کا ویسے بہت علاج کروایا ہے لیکن وقتی کا آدھا ہو جاتا ہے. ایک تو پیلے پن بھی ہے اور نا مسوڑوں تو خون بھی آتا ہے. تو اگر آپ کچھ بتا دیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے مونگ پھلی کے بارے میں اکثر بتا دیں کہ جتنی مٹھی میں آ جائے اتنی کھانی چاہیے. تو جیسے اور ڈرائی فروٹ ہوتا ہے. آپ ایک اور کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں منال ملتان سے بات کر رہی ہوں. جی منان ملتان سے بول رہی ہیں آپ. جی فرمائیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ نا جو نیند کے بعد جو کھراٹے آتے ہیں نا، مجھے بہت زیادہ کھراٹے آتے ہیں، بڑے بڑے کھراٹے آتے ہیں. اچھا تو پلیز کوئی ایسا وہ نسخہ بتا دیں جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. آپ پاس ایک کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میں وزیر آباد سے شازیہ بات کر رہی ہوں. شازیہ صاحبہ. جی ہاں جی حکیم صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، میرا بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا آپ کے توسط سے. اور دوسرا میں نے یہ ایک عرض کرنی تھی کہ آپ سیاہ فام لوگوں کے یعنی سارا وہ نسخہ وغیرہ بتاتے ہیں، تو میری ریکویسٹ ہے ہم سیاہ فام لوگوں میں پائی جاتی ہیں تو ہمارے بھی جو ہے نا جملہ امراض کے بارے میں ایک پروگرام کریں. ہماری خشکی سار کی جو ہے وہ ہم ہلدی یا سرسوں کا تیل نہیں لگا سکتے سفید بالوں پہ نا، تو اس کے لیے میری ریکویسٹ تھی کہ ہماری آئی سائٹ کا بھی مسئلہ ہے. کوئی سیاہ فام لوگوں پہ تو آپ بات ساری کرتے ہیں لیکن سفید فام لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں بڑے پائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی بات آپ کریں. بتائیے نا کیا مسئلہ سفید فام کا؟ حکیم صاحب ہمارے بال سفید ہیں جس طرح انگریز لوگ ہوتے ہیں، ہم اچھا امریکہ میں انگلینڈ میں پائے. اچھا چلیے ٹھیک. یہ عموماً سورج مکھی جو بچے ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کر رہی ہیں. آپ پاس ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں خانپور سے بات کر رہی ہوں. سیالکوٹ سے. کون صاحبہ؟ خانپور سے بات کر رہی ہوں، شادی پوری. جی سوال بتائیے. جی میرا کم 17 سال عمر ہے، میرا کانپور بہت سے ہوتا ہے، اس کی جواب پوچھیں. عمر کتنی ہے آپ کی؟ 17 سال. جی ٹھیک ہے جناب، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی میں بہاول نگر سے بول رہا ہوں، مستری نیاز بہاول نگر سے. جی سوال بتائیے. جی میرا بیٹا ہے، اس کی عمر ہے 25 سال. جی جی اس ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਟੀਬੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਦਿਲ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਨੇ. ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਮਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਹਵਾ ਵੀ ਠੰਡੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਂਸੀ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਭੂਖ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ٹھیک ہے جناب. پاس ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حکیم صاحب میں رضا بات کر رہی ہوں کراچی سے. کون بول رہی ہیں کراچی سے؟ رضا بات کر رہی ہوں. اچھا رضا فرمائیے. جی حکیم صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نا سارا سال نا نزلہ رہتا ہے مجھے، تو اس کی وجہ سے نا میرے بال سفید ہو رہے ہیں. اچھا جی چلو ٹھیک ہے. سارے تم ٹوٹکے وغیرہ استعمال کر لے، کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا، پلیز آپ بتائیں کچھ. ہاں اور میں ٹھیک ہے. چاول وغیرہ کھاتی ہوں تو میرا منہ سوج جاتا ہے، پیٹ سوج جاتے ہیں. دیکھو بیٹی انشاءاللہ اگلا ہفتے ہم جو ہے نزلے کے اوپر پروگرام کریں گے، کیونکہ خاصے آج کالز بھی ہیں اور یہ موسم بھی ایسا ہے. اور آپ نے جو بتایا کہ نزلے کی وجہ سے بال سفید ہو رہے ہیں، اس کا بھی ایک شاندار سا نسخہ آج آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ہم جواب دے دیں؟ پچھلے جواب بھی ہیں. اچھا کال ہے. جی ہم پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں تربیلا غازی سے پروین. جی سوال بتائیے.
حکیم صاحب میرا یہ مسئلہ ہے کہ مجھے کولیسٹرول کا بھی مسئلہ ہے بہت زیادہ، اور شوگر بھی ہے، اور ایچ بی بھی کم ہے۔ اچھا، کم ہے، جی ٹھیک ہے، آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جی ہمارے پاس ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں عائشہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی مجھے نا تقریباً پچھلے 5-6 سال سے نا ہاتھوں پہ ایگزیما ہے۔ لائٹ صاحب پہلے بہت سویر تھا، کٹ پڑ جاتے تھے، خشکی آ جاتی ہے، دانے بنتے تھے، پانی نکلتا تھا، لیکن اب یعنی کافی تقریباً 50% ختم ہو گیا ہے۔ میں نے کوئی بھی میڈیکیشن یوز نہیں کی، بس ریمیڈیز وغیرہ کرتی رہی ہوں، تو اب یہ باقی بھی نہیں جا رہا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو میں نے سنا تھا کہ جو لائٹ ایگزیما ہاتھوں پہ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو اگر پلیز میں بہت مشکل میں ہوں، میں گھر کے آپ کاموں میں دیکھیے بہت یہ جو مشکلات ہیں۔ ہمارا آج اور کل جو ہمارا پروگرام گزشتہ، یہ دونوں ہم نے جلد کے اوپر، اسکن کے اوپر کیے ہیں، اور آپ کو بھی میں الگ سے ایک نسخہ دے دوں گا، آپ وہ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ میرا پروگرام دیکھیے۔ آپ آج اسی پروگرام میں پلیز مجھے کچھ بتا جی میں دیجیے گا۔ بالکل، آپ بیٹھو ٹی وی کے سامنے انشاءاللہ۔ ناظرین جوابات میں سب سے پہلے تو ہم نے جو جیسے وعدہ کیا تھا کہ کل کی تقریباً 5-6 کالز ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ نگر صاحبہ تھیں سیالکوٹ سے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی زبان کا مسئلہ ہے۔ اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ سہاگا بہت عمدہ چیز ہے، اور سہاگا آپ لے لیں، اس کو پیس کے شہد میں ملا کے اس کو زبان پہ باقاعدہ ملیں، اور دھنیے کو پانی میں گرائنڈ کر کے، اور اس کے بعد اس پانی میں بھی گلیسرین ڈال کے اس کی کلیاں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہتری آ جائے گی۔ اور اس میں جو ایک بڑی اہم بات ہے، جو زبان جو موٹی ہو جاتی ہے یا زبان کے سائڈ پہ جو وہ ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے چھالے جو ہو جاتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے پیٹ سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق بعض دفعہ دماغ کی جو کمزوری ہوتی ہے یا اس میں جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کی امبیلنسنگ کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو عموماً میں کسی طرح سے آپ کو خوف نہیں دلوا رہا، لیکن اس میں یہ ہے کہ دماغ کی ایکس رے، دماغ کی ایم آر آئی یا جو بھی ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کو ضرور دکھائیں کہ آپ کو وہ کلیئرنس دے دے کہ اوپر دماغ میں آپ کی کسی قسم کا کوئی معاملہ صحیح نہیں، وہ آپ چیک ضرور کروا لیجیے گا۔ فریال صاحبہ کراچی سے یہ بتا رہی کہ ان کے ہاتھ میں درد اور انگلیوں میں بہت درد رہتا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ 2 چیزیں لے لیں، سونٹ اور ازگر ناگوری، بس 2 چیزیں کافی ہیں۔ اگر کل میں نہیں بتا سکا، لیکن اس کو ہم وزن لے لیجئے 100 گرام، اور 5 گرام صبح، 5 گرام شام۔ اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا وہ بتایا تھا کہ میرا منہ صبح کے وقت جو ہے کڑوا رہتا ہے۔ عموماً جو بیل ریبن ہوتا ہے یا صفرا ہوتا ہے، اس کی زیادتی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ چکنی چیزیں، تلی ہوئی چیزوں کو بند کر دیجئے، اور صرف جو ہے آلو بخارا جو ہے اس کی چٹنی جس انداز سے بنتی ہے اس کو آپ بنا لیجئے۔ آلو بخارے کی چٹنی آپ دونوں ٹائم، دوپہر اور رات کے کھانے میں اس کا استعمال کیجئے، اور پودینے کی چٹنی جو ہے اس کا استعمال کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو سوتے ہوئے ہلکا سا کالا نمک ڈال کے 2 آلو بخارے چوس پی لیا کیجئے، تو اس سے آپ کا مسئلہ دیری نہ جو حل ہو جائے گا۔ فریال صاحبہ تھیں کراچی سے۔ افضل صاحب انہوں نے بتایا تھا 32 سال انہوں نے عمر بتائی تھی، انہوں نے بتایا کہ بھئی میری یاداشت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ دیکھیں یاداشت کے لیے جو نسخہ ہے وہ آپ سیریسلی لکھ لیجئے، اس کا استعمال کیجئے۔ اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ استقدوس ہے، دوسرا جو ہے وہ برہمی بوٹی ہے، تیسری چیز دالچینی۔ یہ تینوں چیزیں 100 گرام لینی ہیں، اور آقر قرہ اصلی جو ہے وہ آپ کو اس میں 10 گرام ڈالنا۔ اصلی جو ہے وہ تھوڑا بہت مہنگا ہوتا ہے، اس لیے صرف 10 گرام، اتنی بڑی ڈنڈی 2 ہوں گی وہ 10 گرام ہوں گی، تو وہ آپ لے لیجیے۔ اب ہم چاروں چیزوں کو پیس لیجئے، استقدوس، برہمی بوٹی، دالچینی 100 گرام، اور آقر قرہ صرف 10 گرام اصل والا، ان کو پیس لیجئے۔ اور پیسنے کے بعد آدھا چمچہ پاؤڈر جو ہے 1 ٹیبل اسپون شہد میں ڈال کے جو ہے اس کو آپ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے بادام کے متعلق میں نے ہمیشہ بتایا کہ شیل والے بادام، یعنی کہ وہ بادام جو کہ بند ہوتے ہیں، یعنی کہ خول والے یعنی چھلکے والے بادام توڑ کے، یہ بادام 5 بادام رات کو توڑ کے چک کے، اس میں کڑوا نہیں ہونا چاہیے، پانی میں بھگا دیجئے، اور صبح کے وقت جو ہے اس کو آپ پانی سمیت یا پانی کے علاوہ جو ہے کھا لیا کیجئے۔ اس سے انشاءاللہ یاداشت کے لیے بہت عمدہ چیز ہے، اور جو میں نے نسخہ بتایا یہ بھی بہت عمدہ رہے گا۔ اسلام آباد سے شگفتہ صاحبہ، میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ
یہ جو 13 تاریخ ہے اتوار، اسلام آباد میں میری بیٹھک ہے، یعنی کہ میں وہیں پر ہی ہوں گا اسلام آباد 13 تاریخ آنے والا اتوار. تو آپ فیس بک سے میرا کانٹیکٹ کر لیجئے اور وہاں کا جو بھی اوقات وغیرہ جگہ آپ پوچھ لیجئے گا تو آپ مجھ سے مل لیجئے گا اسلام آباد میں اتوار کو 13 تاریخ. اس میں جو آپ نے پرابلم بتایا، اس میں ان چیزوں کا اہتمام آپ کر لیجئے. قسط شیریں 100 گرام منگوا لیجئے، پھٹکری 100 گرام منگوا لیجئے، اور کوئلے کی راکھ جمع کرنی ہے. تقریباً 2 کلو کوئلے کو کسی پتیلی میں جلائیں اتنا کہ اس کی ایش جو ہے نا وہ آپ کو جمع کرنی ہے، تو وہ 50 گرام لینی ہے. قسط شیریں پسوا لیجئے، پھٹکری 100 گرام اور 50 گرام کوئلے کی راکھ، ان تینوں کو ملا لیں گے تو یہ 100 اور 250 گرام ہو گیا. اب 250 گرام میں 250 گرام میدا ڈالنا ہے، جو آٹے والا میدا ہوتا ہے وہ ملا لیجئے. اور اس کے بعد اس کو عرق گلاب میں جس طریقے سے بچے کو لوئی کرتے ہیں اسی طریقے سے تھریڈنگ کروا کے جہاں جہاں پر زائد بال ہے ان جگہ پہ تھریڈنگ کریں. اس طریقے سے اس کو جو میں نے بتایا کہ یہ محلول بنا کے اور پھر اس کا استعمال کیجئے. اور اس میں کھانے کی دوائیں بھی ہوں گی. آپ اگر اسلام آباد آئیں گے تو میں پھر آپ کو مزید بتا دوں گا. بلال صاحب لاہور سے، انہوں نے کہا کہ والدہ صاحبہ کو بی پی ہائی رہتا ہے. میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا دے، لیکن یہ قریبی ڈاکٹر سے رجوع رکھیے. جو دوائیں دے رہی ہیں ان کو مسلسل ڈاکٹرز کی کھائیے، وہ بند مت کیجیے. اور میرا ایک نسخہ ہے جس میں دھنیا 100 گرام ہے، کالی مرچی جو ہے اس میں 25 گرام ہے، اور اسی طریقے سے چھوٹی چندن جو ہے وہ جو ہے اس میں 50 گرام ہے. 50 گرام چھوٹی چندن ہے، 100 گرام ثابت دھنیا اور 25 گرام کالی مرچی. ان تینوں کو پیس لیجئے اور تقریباً 1 گرام کے قریب، تھوڑا سا یہ اگر کڑوا ہو تو اس میں مصری ملا لیجئے گا. 1 گرام صبح 1 گرام شام آپ یہ دیجئے. اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہے فوری طور پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. یہ بہت عمدہ چیز رہتی ہے. باقی یہ ہے کہ بلڈ پریشر اگر زیادہ ہائی ہو تو فوری طور پہ جو ایمرجنسی میں علاج ہے وہ بڑی الائچی ہے، کہ بڑی الائچی کو چھلکے سمیت کسی چیز میں کوٹ کر شہد میں ملا کر کھانے سے بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. کھیرا کھانے سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. چکنی چیزیں بند کر دیجئے. ناز صاحبہ اسلام آباد سے، انہوں نے بھی بتایا کہ آپ نے کوئی دھنیا والا نسخہ دیا تھا. جی ہاں، تھائرائیڈ کے لیے میں نے کہا تھا 1 سال کا علاج ہے. اور وہ لوگ جن کو نیا تھائرائیڈ ہوا ہے جو کہ دواؤں پہ ابھی نہیں آئے ہیں یا دوا پر بھی ہیں تو دواؤں کی ڈوز کم ہو جائے گی، اس کے لیے میں نے بتایا تھا کہ سمندری مچھلی 100 گرام روزانہ آپ کو لینی ہے کسی بھی نہ کسی انداز سے، صبح یا دوپہر. اور اسی طریقے سے ایک دوا بنانی ہے جس میں ہرا دھنیا کی 1 گڈی لینی ہے، اس کو پانی میں گرینڈ کرنا ہے. ہرا دھنیا 1 گڈی اور ادرک تقریباً 2 انچ کا ٹکڑا، اسے آپ جو ہے گرینڈ کر لیجئے. اور گرینڈ کرنے کے بعد اس میں پسا ہوا دھنیا، یعنی کہ ثابت دھنیا جو پسا ہوا ہوتا ہے وہ آدھا چمچ ڈال کے اس کو اس میں ہلا لیجئے اور روزانہ 1 گلاس پیجئے. تو اس سے بھی تھائرائیڈ کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. محمد قاسم صاحب کل کے کالز میں آخری کال ہے. محمد قاسم صاحب حیدرآباد سے، انہوں نے خفگان کا بتایا تھا کہ ان کی دل کی دھڑکن کا معاملہ ہے. تو اس میں جو ہے بہی کا مربع، سیب کا مربع، آملے کا مربع، یہ 3 چیزیں آپ کو لینی ہوں گی، جس میں آملے کا مربع، بہی کا مربع اور سیب کا مربع. ان تینوں کو آپ گرینڈر میں گرینڈ کر لیجئے اور اس کو تقریباً 1 پاؤ لے کے 3 پاؤ ہو جائے گا. اس کو گرینڈ کر کے کسی شیشی میں محفوظ رکھیے اور 1 ٹیبل اسپون صبح کے وقت آپ اس کو لیجئے. عصر کے ٹائم پہ خالی پیٹ اس کو لیجئے. اس سے دل کی دھڑکن بہتر ہوگی. جو آپ دوائیں ڈاکٹر نے دی ہیں تو ابھی فی الحال کھائیے، کیونکہ یہ آپ کو صرف میں نے جو نسخہ بتایا ہے یہ بہت سلو رہتا ہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بہی ایک ایسا پھل ہے جو کہ دل کے دورے کو بھی روکتا ہے. بہی کے متعلق طب نبوی میں بھی کافی چیزیں ہیں اور اس کا آپ استعمال کیجئے. یہ دل کی دھڑکن کو بھی روکے گا اور آپ کے انشاءاللہ تعالی دل کے لیے کافی بہترین دوا ہے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وقفے کے بعد آپ کا میزبان حکیم سید عبدالباسط پروگرام حکمت اور صحت میں حاضر خدمت ہے. ہم آپ کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بالوں کے متعلق، جلد کے متعلق اور موٹاپا کم کرنے کے لیے، کیونکہ کئی ایسی سوالات ہمارے پاس آئے جیسے
جن لوگوں کو بلڈ پریشر ہے، جن لوگوں کو ہارٹ بیٹ کا مسئلہ ہے، خفگان کا مسئلہ ہے، تو وہ لوگ اپنا وزن بھی کم کریں۔ تو یہ جو نسخے ہیں بڑے آزمودہ ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پہ آ رہے ہیں، تو یہ بھی آپ ضرور اس کو غور سے دیکھیں۔ اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ نزلہ اور زکام اتنا زیادہ ہے، اور اس کے لیے بھی ہم نے نسخے لگائے ہیں، اس کا استعمال آپ ضرور کیجئے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہمارے پاس آج کے کالرز میں سب سے پہلے ارم صاحبہ کراچی سے، انہوں نے دانتوں کے معاملات اور بھی معاملات وہ کہہ رہی تھیں، لیکن دانتوں کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر کو دکھائیے اور دیکھیے کہ گمز کے اندر کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ کباب خندہ کے نام سے ہربل ملتا ہے، کباب خندہ 50 گرام لے لیجئے، اور اس میں سنگ جراحت جو ہے وہ 50 گرام لے لیجئے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کو خون آ رہا ہے تو دم الاخوین 50 گرام، ان تینوں چیزوں کو پیس لیجئے، اور اس میں 150 گرام ہو گئی، اس میں 50 گرام صرف لاہوری نمک ملانا ہے، اور یہ آپ کا منجن تیار ہو گیا۔ اسے لگا کے 15 منٹ تک تھوکتے رہیے، اور اس کے بعد کلی کر لیجئے، آپ کے دانتوں کے مسئلے اللہ تعالی حل کر دیں گے۔ منان صاحبہ ملتان سے تھیں، انہوں نے بتایا کہ ان کو خراٹے بہت آتے ہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اس بارے میں جو تحقیق ہے، پرانی تحقیق بھی ہے، نئی تحقیق بھی ہے، کہ گیندے کا پھول جو ہے بڑا عمدہ رہتا ہے۔ گیندے کا پھول جو ہے وہ آج کل بازار میں اویلیبل ہے، اور اس کا تیل بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اس کو آپ تلی کے تیل میں، کسی بھی تیل میں جو ہے وہ لے لیں گیندے کے پھول، اور اس کو ابالیں، اچھی طرح تیل کے اندر پکائیں، اور اس کے بعد چھان کے وہ تیل رکھیں، اور وہ تیل جو ہے اپنی ناک میں ڈالیں، تو اس سے کافی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کلونجی کا تیل جو ہے سلسلے میں بہت عمدہ ہے، کہ کلونجی کے تیل کے 2 قطرے جو ہے دونوں نتنوں میں ڈالا کریں دن میں، اور رات کو گیندے کے ڈالیں۔ اور گیندے کے پھول اگر اویلیبل ہو تو 5-6 پھول جو ہے جہاں پر آپ سوتی ہیں تو وہاں پہ تکیے کے قریب کسی ٹوکری میں یا کسی طریقے سے رکھ دیں، تاکہ اس کو گیندے کے پھول سونگھنے سے بھی جو ہے خراٹے کے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ املتاس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے ریٹھا اور املتاس۔ چونکہ آج کل سردی ہے تو ریٹھے کے اوپر کے چھلکے لے لیجئے اور املتاس لے لیں، دونوں کو جناب علی املتاس کی پھلی اور ریٹھے کے چھلکے پیس لیں، پاؤڈر کر لیں، اور اسے 1 چمچہ 1 گلاس پانی اور آدھا گلاس دودھ میں ابالیے، اور چھان کر اس سے غرارے کیجئے، تو اس جگہ پہ جو پرابلم ہوتی ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور آپ کے خراٹے آنے بند ہو جائیں گے۔ شازیہ صاحبہ وزیر آباد سے، انہوں نے بتایا کہ جناب آپ سیاہ فام لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اور یعنی کہ ہماری کوئی بات نہیں کرتے، اور ہمارے بال بھی سفید ہیں، پورا جسم سفید ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیکوڈرما کے جو علاج ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہم چیزیں عموماً بتاتے ہیں، تو وہ عموماً میں نے دیکھا سورج مکھی جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو وہ دوائیں کھلائی گئیں، وہ دوائیں لگائی گئیں، تو ان کی جو سکن ہے تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں آپ کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے گا اور مجھے فون کیجئے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نسخہ دیا جائے گا۔ اور اس میں جو سب سے بہتر چیز ہے کہ جو سورج مکھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ گورے لوگ ہوتے ہیں اور جن کے بال بھی بالکل سفید ہوئے آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ آپ جو ملتانی مٹی ہوتی ہے، ملتانی مٹی جو ہے، اس میں سورج مکھی کے پھول سوکھے ہوئے مل جاتے ہیں، اس کا تیل اگر مل جائے سورج مکھی کا، یا وہ ملتانی مٹی میں لگا کے پورے جسم پہ لگا لیجئے، ہاتھوں میں پہلے لگا کے دیکھیں کہ آپ کو سوٹ کرتا ہے نہیں۔ سورج مکھی کا خالص تیل اور ملتانی مٹی، ان دونوں کو جسم میں لگا کے اور بیٹھے، تو اس سے آپ کی سکن میں تھوڑا سا جو ہے وہ براؤنش پنا آنا شروع ہوگا، یہ انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ بالوں کے لیے یہ ہے کہ بالوں کے لیے کالا کرنے کے لیے ایک تیل آپ بنا لیجئے، اس میں آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے، اس میں کڑی پتہ آدھا لیٹر تیل لیجئے، اور اس میں کڑی پتہ تقریباً 100 گرام کے قریب لیجئے، اور اس کو اس میں ڈال کے جلائیے، اور اس میں 1 ٹیبل اسپون یا 50 گرام کے قریب کلونجی ڈالنی ہے آپ کو۔ 2 چیزوں کا آپ تیل بنا لیں، کڑی پتے اور کلونجی کا، اس سے بال کالا ہونا شروع ہو جائیں گے قدرتی طور پہ، تو یہ آپ کریے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس خانپور سے ایک کال تھی، عمر ان کی 17 سال بچی تھی، وزن بڑھ سکتا ہے بیٹا، جس میں سنگھاڑا خشک لے لو، ابھی آج کل سنگھاڑا ختم ہو گیا، سنگھاڑے خشک جو ہے اس کو پیسو ہے، سنگھاڑے کا آٹا مل جاتا ہے، سنگھاڑے کا آٹا آپ نے 250 گرام کے قریب لے لیجئے، اور اس کے بعد اس میں جو ہے 50 گرام مستگی رومی
ملا لیجئے اور ملانے کے بعد یہ پاؤڈر تیار ہو گیا۔ روزانہ 1 ٹیبل اسپون صبح آپ پانی کے ساتھ لے لیا کیجئے۔ اس میں جو سنگاڑے کا پاؤڈر ہوتا ہے یا سنگاڑا خشک جو ہوتا ہے اس میں عموماً کیڑے آ جاتے ہیں، تو کوشش یہ کرنا ہے کہ جو آپ دوا بنائیں یہ جلد سے جلد ختم ہو جائے، یا اس کو فریج میں کسی باٹل میں رکھ کے فریج کے اندر رکھیے تو انشاءاللہ کیڑے اس میں نہیں لگیں گے، لیکن اس کو ہر وقت تازہ بنانا پڑے گا۔ 100 گرام 1 پاؤ میں نے کہا 250 گرام سنگاڑے کا پاؤڈر اور 50 گرام مستگی رومی اصلی والی، وہ اس میں پیس کے ملا لیجئے، اور اگر آپ کو ذائقہ اچھا نہ لگے تو اس میں مصری بھی ملا لیجئے گا، اور یہ صبح شام لیجئے، اور کوئی بھی پائپ لگا کے جو ہے لٹکنا شروع کیجئے، اس سے انشاءاللہ کافی بہتری۔ اسلام آباد سے ہمارے پاس کال تھی نیاز صاحب 25 سال ان کی عمر تھی، انہوں نے بتایا کہ کیڑا بہت نکل جاتا ہے، تو اس کے لیے 2 چیزیں بڑی اچھی رہتی ہیں۔ ایک تو آپ نے کالے چنے لینے ہیں، کالے چنے آپ نے تقریباً 1 پاؤ لینے، اور اس میں آپ نے دکنی مرچ جو ہوتی ہے وہ لینی، 1 پاؤ آپ نے کالے چنے لینے، آدھا پاؤ مصری لینی ہے، اور دکنی مرچ 50 گرام اس میں لینی ہے۔ ان کو تینوں کو اچھی طرح پیس لیے۔ پرانے سے پرانا نزلہ، پرانے سے پرانا کیڑا جو ہے وہ صبح کے وقت یہ آپ یہ پاؤڈر بنا لیجئے، ختم ہو جائے گا۔ صبح کے وقت اس کو لیجئے اور تقریباً 1 ٹیبل اسپون لیجئے چنے، 1 پاؤ مصری، آدھا پاؤ، اور دکنی مرچ یا وائٹ پیپر جسے ہم کہتے ہیں وہ 50 گرام اس میں پیس لیجئے۔ یہ نزلے کو بالکل بہتر کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لوک سپستہ جو لسوڑا جو ہوتا ہے، لسوڑے کا ایک لوک بنتا ہے وہ آپ بازار سے لے لیجئے، لوک سپستہ، وہ بہت عمدہ چیز ہے کہ لوک سپستہ 3 مہینے تک کے صبح شام 1 چائے کا چمچہ آپ لیں، اور شربت صدر اس کے لیے بہت عمدہ چیز ہے۔ شربت صدر لے لیں بازار سے، یا شربت اجاز ملتا ہے وہ لے کے، اور اس کو صبح شام 1 ٹیبل اسپون لیں تو یہ بہت عمدہ آپ کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا۔ کراچی سے ردا ہے، ان کا بھی اتفاق سے نزلے کا مسئلہ ہے، اور نزلے پر اگلے ہفتے پروگرام بھی کریں گے۔ اس میں آپ بھی بیٹا یہ کرو کہ 1 پاؤ چنے لے لیجئے، آدھا پاؤ مصری لے لیجئے، اور 50 گرام دکنی مرچ، ان کو اچھی طرح پیس لیجئے۔ صبح شام آپ 1 چائے کا چمچہ اس کو صبح اسکول جانے سے پہلے، شام کو عصر کے ٹائم پہ لے لیا کیجئے پانی کے ساتھ، تو اس سے بڑا عمدہ رہتا ہے۔ پرانے نزلے کو ختم کرنے کے لیے ادرک بھی بہت عمدہ چیز ہے کہ ادرک آپ لیجئے، ادرک کا جوس 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ نکال لیجئے، اور اس کو شہد میں ملا کے وہ صبح شام 2 مرتبہ لیجئے، تو اس سے بھی نزلہ جو ہے وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ بہی اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ بہی دانہ بازار سے منگوا لیجئے۔ نزلہ کھانسی اگر ہو تو اس کو فوراً روکتا ہے کہ بہی دانہ آپ منہ میں رکھ کے چوستے رہیں، اس کا لعاب بنا کے اس کا لعاب نکلتے رہے، دانے بھی کھا لیں تو اس سے آپ کی کھانسی فوری طور پہ رک جاتی ہے۔ ادرک، شہد اور بہی کے دانے کا استعمال کریں، اور جو دکنی مرچ کا میں نے آپ کو بتایا۔ سفید بال آپ نے بولا ہو رہے ہیں، اس کے لیے میں نے آج جو نسخہ دیا ہے کہ آپ نے آدھا کلو سرسوں کا تیل لینا ہے، اس میں تقریباً 100 گرام کڑی پتہ ڈالنا ہے، اور 50 گرام کلونجی ڈال کے اس کو جلا لیجئے۔ کڑی پتہ بالکل اس میں جل جائے، اور اس کے بعد اس کو تھوڑی دیر میں چولہا بند کر کے چھان لیجئے۔ یہ بال کالے کرنے کا بہترین تیل ہے، بڑا مختصر سا ہے اور بہت ہی رزلٹ فل ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے، یہ آپ لگائیے۔ اب میرے بال، میری عمر کے لوگوں کے بال جو وہ تو سفید نہیں ہو سکتے، لیکن نزلے کے بال یا 40 سال کے اندر جن لوگوں کے بال سفید ہو رہے ہیں ان کے لیے یہ بہترین تیل ہے۔ اسلام آباد نہیں، تربیلا، تربیلا سے پروین صاحبہ، انہوں نے بتایا کہ ان کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے۔ کولیسٹرول کو آپ دیکھیے، شوگر کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک نسخہ جو کولیسٹرول کے لیے میں دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ سانچی پان 1 عدد لے لیجئے، اور اس میں آپ نے پودینے کی پتیاں جو ہیں ڈنٹھل سمیت جو ہے وہ 40 لینی ہے، ادرک 2 انچ کا ٹکڑا لینا ہے، دال چینی کا 2 انچ کا ٹکڑا۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ ان چاروں چیزوں کو رات کو پانی میں کسی مٹی کی برتن میں، مٹی کا گلاس جو ہوتا ہے اس میں بھگا دیجئے، اور اس کے بعد صبح ابال کر چھان کر جو ہے آپ پی لیجئے، اس سے کافی فرق پڑتا ہے۔ لہسن کی چٹنی، میں نے یہ دیکھا کہ جو لہسن سرکہ جو بناتے ہیں اس سے بہتر جو ہے لہسن کی چٹنی رہتی ہے کہ کم از کم آپ ایک وقت میں 100 گرام چھلے ہوئے لہسن جو ہے اس کو پودینہ، یا پودینہ نہ ڈالیں، دھنیا، لہسن، سفید زیرہ، اور اس میں مرچی کی ضرورت نہیں، لہسن کا اتنا زیادہ تیزی ہوتی، یہ چٹنی آپ
کھانا شروع کیجئے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کولیسٹرول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تربیلا سے پروین صاحبہ تھیں۔ عائشہ ہمارے پاس کوئی کال بھی ہے تو بتا دیجئے۔ ہمارے پاس لاہور سے یہ کال ہے عائشہ صاحبہ کی، اور انہوں نے بتایا کہ ایگزیما کے متعلق یہ ہے کہ چونکہ میں نے ان کو اسی وقت کہا تھا کہ میرا پروگرام ریپیٹ میں بھی دیکھیے گا، اور اس میں ہم نے یہ بتائی تھی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ طب نبوی کا جو نسخہ ہے اس میں 2 چیزیں ہیں۔ اس میں پودینہ عموماً سعودی عرب وغیرہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں ایک پودینہ ملتا ہے، اسے پہاڑی پودینہ اصل میں وہ ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں مدینہ شریف میں جو جگہ ہے وہاں جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، وہ جو مزارات جہاں پر ہیں وہاں پہ یہ عموماً مل جاتا ہے پودینہ، تو وہ بڑی عمدہ چیز ہے ایگزیما کے لیے کہ آپ وہ وہاں کا پودینہ کسی سے منگوا لیجئے۔ پودینہ لینا ہے 100 گرام، سفید زیرہ لینا ہے 100 گرام، اس کے بعد اس کو پیس لیجئے، اور پیسنے کے بعد جو ہے اسے آپ صبح 5 گرام اور شام 5 گرام لیجئے، اور اسے آپ صبح اور شام لینے کے بعد اب یہ جو 2 چیزیں ہیں پہاڑی پودینہ اور سفید زیرہ، اس کے اندر ایک چیز اور ایڈ کیجئے مرہم کے لیے، اس میں آپ کو ڈالنا ہے مہندی۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اب پہاڑی پودینہ ہو گیا، سفید زیرہ ہو گیا اور مہندی کے پتے، ان تینوں چیزوں کو پسوا لیجئے اور اسے جو ہے مکس فروٹ کے سرکے کے ساتھ ملا لیجئے اور اس کا مرہم بنائیں۔ جہاں جہاں ایگزیما ہو رہا ہے اس جگہ پر لگائیے تو آپ دیکھیے کہ وہ ایگزیما باقاعدہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ طب نبوی کا نسخہ ہے۔ تینوں چیزیں میں نے مرہم کی بھی بتا دی، اور کھانے کے لیے جو میں نے بتایا کہ پہاڑی پودینہ وہ آپ لے لیں۔ اگر فرض کریں مدینے تک کے رسائی نہیں ہے تو یہاں پر بھی عموماً جو ہے پہاڑی پودینہ ملتا ہے، لیکن وہ اثرات نہیں ہوتے جو مدینہ میں جو احد کے پاس جو بازار ہے وہاں ملتا ہے، احد کی پہاڑی۔ دوسری چیز جو بڑی اہم ہے کہ جو ہم نے آج جلد کے متعلق آپ کو بتایا کہ اس کا خیال کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو لیکوڈ چیزیں زیادہ استعمال کرنی ہے، اور وہ میرے پیشنٹس جو کہ اسلام آباد کے ان کے متعلق بھی میں نے بیچ میں بتایا کہ وہ اتوار کو فیس بک کا اس وقت سامنے آ گیا، فیس بک سے مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اور اسلام آباد کے لوگ اتوار کو مجھ سے مل بھی سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے کوشش یہ کی ہے AirYQ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر تجاویز اور مقدار جو ہم بتاتے ہیں اس مقدار کے ساتھ لیجئے۔ اور میرے سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ آپ بتا تو دیتے ڈیوریشن نہیں بتاتے، تو ڈیوریشن جو ہوتا ہے گا وہ زیادہ تر 6 ہفتے کا ہوتا ہے، یعنی کہ 1.5 مہینے آپ یہ چیزیں کیجئے۔ کتنی کالز آتی ہیں کہ اس چیزوں سے فائدہ ہو گیا، فائدہ تو میں نے نہیں دینا ہوتا، فائدہ تو اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے، میرا کام صرف تجویز کرنا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس میں شفا ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جو آج بھی میں نے نسخے دیے اس میں جلد کے متعلق جو اہم بات ہے کہ جلد کی نرشمنٹ کے لیے لیکوڈ چیزوں کا استعمال آپ زیادہ کیجئے۔ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو، میرے اور میری ٹیم کے لیے، AirYQ کے مالکان کے لیے، سب کے لیے دعاؤں کی درخواست۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے۔ اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔